अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, FM 100 के कराची स्टूडियो से मैं हूं मुस्तकीम गौरी और एक नए ब्रांड न्यू प्रोग्राम वेलकम जर्मनी में अपने तमाम सुनने वालों को खुश आमदेद, वेलकम, बखैर रागले, भली करी आया, जी आया नू, चश्मे माँ रोशन, दिले माशात, मरहबा या सदिया सादात। यकीनन आप लोग सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि इतने सारी जुबानों में आपको ग्रीटिंग्स भेजने का क्या मकसद है। यकीनन कोई बात ऐसी तो नहीं हो सकती कि कोई बिला वजह हो, और ना आपके सामने मुझे कोई काबिलियत झाड़ना मकसूद है, तो मकसद और मंशा यकीनन कुछ और होगा। जैसा कि प्रोग्राम के टाइटल से वेलकम जर्मनी, जिस तरह मैंने कहा, इसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जिसमें जर्मनी के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और जर्मन लैंग्वेज के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जर्मन कल्चर को डिस्कस करेंगे, वहां के म्यूजिक को डिस्कस करेंगे, वहां के लिटरेचर को डिस्कस करेंगे, और खास तौर पर अब मैं वो बातें आपको बताना चाह रहा हूं कि स्पेशली वो लोग जो तमाम हमें समाअत कर रहे हैं, अगर आपका कोई स्टूडेंट दोस्त है, कोई भाई है, कोई कजन है और वो अपनी आला तालीम हासिल करने के लिए खास तौर पर यूरोप और जर्मनी जाना चाहता है, तो उसके लिए ये प्रोग्राम सुनना बहुत सूदमंद साबित हो सकता है। तो उनको राब्ता कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि FM 100 पाकिस्तान पर कराची स्टूडियो से इस वक्त लाइव प्रोग्राम चल रहा है वेलकम जर्मनी, जिसमें हम इस टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ये प्रोग्राम गोयते इंस्टीट्यूट कराची के ताउन से, इश्तराक से आप लोग समाअत कर रहे हैं। और जब बात होती है जुबानों की, और गोयते इंस्टीट्यूट का मैंने जिक्र किया, इस प्रोग्राम में जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं, उनके मुताल्लिक बहुत सारी बातें हैं। एक हमाजहत शख्सियत, एक इल्म दोस्त, एक अदब नवाज, खुद भी लिखारी हैं और इसके अलावा अरसा कमोबेश 30 साल से दरस व तदरीस के पेशे से वाबस्ता है और गोयते इंस्टीट्यूट कराची में लैंग्वेज डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं। खुश आमदीद कहता हूँ जनाब शमीम मंजर साहब को। जी खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं जनाब आप? हाँ मैं बिल्कुल खैरियत, मिजाज बखैर आफियत है? जी हाँ बिल्कुल। ये हमारा आज पहला प्रोग्राम है वेलकम जर्मनी, और इसमें जो है तो आप हमारे साथ हुआ करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि आपसे जर्मन लैंग्वेज के हवाले से, जर्मन कल्चर के हवाले से और बहुत सारी बातें, खासतौर पे वो लोग, वो तमाम सामे जो इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, हमसे जानना चाहते हैं गोयते इंस्टीट्यूट के बारे में, उनको भी हम बताते चलेंगे। जनाब आप अगर कोई बात पूछना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं, KHI मैसेज, जो भी आप इस प्रोग्राम के हवाले से बात करना चाहें वो लिखें और 3636 पर सेंड कर दें। सर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा लैंग्वेजेस क्या होती हैं? देखिए ये सवाल वैसे बहुत अहम भी है, और जब हम जबान के हवाले से बात करते हैं, खासतौर पर ये सवाल हम करते हैं कि आखिर जबान है क्या, जुबान क्या है? तो देखिए जुबान को आसान अंदाज में इस तरह से उसकी तारीफ की जा सकती है कि इसका मतलब है राब्ता करना। ठीक है, लेकिन अब फिर ये सवाल उठता है कि राब्ते से मुराद क्या है, किस तरह से, सिर्फ बोल के राब्ता करना है? जी नहीं, जबान के दरअसल 4 स्किल्स होते हैं। ठीक है, आप बोल के भी राब्ता बना सकते हैं, आप लिख के बात कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर आपको जबान आती है तो वो आपको सुनने में भी और बोलने में भी मददगार साबित होती है। तो जबान बजात खुद एक मीडियम है राब्ते का, मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूंगा। अच्छा, जब जुबान की बात करते हैं और खास तौर पे जब हम मुख्तलिफ जुबानों की, जैसे बहुत सारी जुबानें बोली जाती हैं पाकिस्तान में, बरावी है, इलाकाई जुबानों की अगर बात करें, गुजराती है, ठीक है जी, जैसे पोटोहारी है, फिर सूबाई जुबानें हमारी सिंधी है, बलोची है, पंजाबी है और पश्तो है, फिर हमारी कौमी जुबान उर्दू है। बिल्कुल। फिर जब बड़ी लैंग्वेजेस की बात करते हैं, जैसे चाइनीज है जो एक बड़ी लैंग्वेज है, खित्ता यूरोप में जब हम जाते हैं वहां पे भी मुख्तलिफ जुबानें हैं, अतालवी है, फ्रांसीसी है, डच है, और जर्मन लैंग्वेज जिसे डॉइच कहते हैं, खित्ता यूरोप की एक बड़ी लैंग्वेज में से इसका शुमार होता है। दूसरे जो खित्ते हैं यूरोप के, दूसरे जो ममालिक हैं जिनमें दूसरी जुबानें भी बोली जाती हैं, उनसे किस हद तक मुख्तलिफ है जर्मन लैंग्वेज? देखिए जर्मन जबान की जब हम तारीख पे जाएंगे तो हमें ये मालूम होगा कि ये जबान दरअसल हमारे ही खित्ते से यूरोप की तरफ गई। अच्छा, हमारे खित्ते से यूरोप की तरफ गई। देखिए इसको हम अंग्रेजी में कुछ इस तरह से कहते हैं कि जर्मन जो है वो इंडो जर्मैनिक है। इंडो जर्मैनिक, जी राइट। अच्छा, क्योंकि जाहिर है हमने ये पढ़ा भी है तारीख में कि जर्मन जो है वो बेसिकली एरियंस हैं, और एरियन जो थे वो एक तवील अरसे हिंदुस्तान में भी रहे। सही, बिल्कुल सही। तो जब वो यहाँ से उनका सफर यूरोप की तरफ हुआ
تو ساتھ میں وہ ہماری زبان یعنی کہ سنسکرت کے بہت سارے الفاظ بھی ساتھ لے کے چلے گئے. اور آج بھی جب ہم جرمن زبان کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے الفاظ ہمیں مل جاتے ہیں جو ہم ہندوستان میں بولی جانے والی زبانوں کے بہت قریب ہیں. اچھا. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ جرمن جو ہے وہ ایک انڈو جرمینک زبان ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ مرکزی یورپ میں اس کی حیثیت کیا ہے تو اس کی بہت بڑی حیثیت ہے. اگر آپ سائنس کے حوالے سے دیکھیں، فلسفے کے حوالے سے دیکھیں، ادب کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے کام جو ہیں وہ جرمن زبان میں ہوئے ہیں. حتیٰ کہ میتھمیٹکس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کام جو ہیں وہ جرمن زبان میں ہوئے. اس کے علاوہ جب ہم نیچرل سائنسز کی بات کرتے ہیں جس میں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی یا میڈیسن کے حوالے سے بہت سارے جو کام ہیں اور ریسرچ کے جتنے بھی کام ہیں وہ جرمن زبان میں ہی ہوئے، جو بعد میں پھر انگریزی اور فرانسیسی اور دوسری زبانوں میں جن کا ترجمہ کیا گیا. جی. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مرکزی یورپ کی، میں مرکزی یورپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جرمنی جو ہے وہ یورپ کے مرکز میں واقع ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو مرکزی یورپ کے حوالے سے جرمن زبان کی بڑی اہمیت ہے. اور اس کے علاوہ جرمن صرف جرمنی میں نہیں بولی جاتی بلکہ یہ آسٹریا میں بھی بولی جاتی ہے، اور سوئٹزرلینڈ میں تقریباً 70% سوئز جرمن بولتے ہیں اور جرمن ان کی مادری زبان ہے. جرمن سوئٹزرلینڈ کے لوگوں کی مادری زبان ہے. 70% لوگوں کی. یعنی اگر کوئی جرمن لینگویج سیکھتا ہے تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جرمنی، آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ وہ 3 ممالک میں اپنی بول چال، اپنی گفتگو، اپنے اظہار کو جو ہے یقیناً کامیاب بنا سکتا ہے. بالکل اس میں اسے کوئی کسی بھی قسم کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو مشرقی یورپ کے ممالک ہیں جیسے پولینڈ ہے، چیکوسلوواکیا ہے، جی، رومانیہ ہے، ہنگری ہے، تو یہ بھی وہ ممالک ہیں جہاں کے رہنے والے اسکول میں انگریزی کے بعد جو دوسری غیر ملکی زبان سیکھتے ہیں وہ جرمن ہوتی ہے. لہٰذا اگر آپ کو جرمن آتی ہے اور آپ فرض کریں کہ آپ پولینڈ جا رہے ہیں یا چیکوسلوواکیا جا رہے ہیں جی، اور وہاں کے لوگوں کو انگریزی نہیں آتی لیکن اگر آپ کو جرمن آتی ہے تو آپ یقیناً جرمن زبان میں ان کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں اور آپ کو کسی بھی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اچھا، میں اس حوالے سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جب ہم جرمن لینگویج کو سنتے ہیں تو وہ جس طرح ہماری سماعتوں سے اس کے الفاظ ٹکراتے ہیں وہ نئے لوگوں کے لیے جو نئے اسٹوڈینٹس ہیں سیکھنا چاہتے ہیں ان کو بہت پریشان کرتی ہے. مطلب ابتدا میں جو ہے ہمیں کس طرح عادت ڈالی جائے کہ وہ الفاظ ہمیں مانوس لگنے لگیں، اس کے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اب طریقہ کار پہ اگر ہم گفتگو کریں گے تو اس کے لیے ہمیں بہت سارا وقت چاہیے. اچھا، لیکن یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اکثر طالب علم جو ہمارے گوتھے انسٹیٹیوٹ میں جرمن زبان سیکھتے ہیں اور جب ان کی پہلی کلاس ہوتی ہے تو اس کے بعد آتے ہیں اور آ کے وہ ہم سے کہتے ہیں سر ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے کہ ہم جرمن نہیں پشتو سن رہے ہیں. اچھا، ٹھیک. کیونکہ کچھ الفاز اس کے اس طرح کے ہیں جی، جس کے ساؤنڈ سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ یہ پشتو ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. بالکل. جرمن زبان میں ایک آسانی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو وویلز جس طرح انگریزی میں AEIOU ہوتا ہے اسی طرح سے جرمن میں بھی AEIOU ہوتا ہے لیکن اس کی ساؤنڈ ذرا مختلف ہوتی ہے. رائٹ. اور اگر آپ کو وویل کے ساؤنڈ پہ عبور حاصل ہو جائے تو آپ جرمن زبان کے کسی بھی لفظ کو بول سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ کو اس کے معنی معلوم ہو یا نہیں معلوم ہو، لیکن آپ اسے بالکل صحیح پڑھ لیں گے. کیا بات ہے. یعنی اگر کوئی جرمن زبان سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو وویلز ہیں جرمن لینگویج کے جی، اس کو جو ہے اس پہ عبور حاصل کیا جائے. سب سے پہلا کام تلفظ کے لیے. جی جی جی. ابھی گوتھے انسٹیٹیوٹ کا ذکر ہوا. گوتھے انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو میں جاننا چاہوں گا کہ کتنا عرصہ ہو گیا گوتھے انسٹیٹیوٹ کے قیام کو جی، اور گوتھے انسٹیٹیوٹ کے اغراض و مقاصد کیا ہیں جی، اور گوتھے اس حوالے سے جرمن لینگویج، جرمن ثقافت کے فروغ کے لیے کس حد تک کام کر رہا ہے. دیکھیے، پاکستان میں گوتھے انسٹیٹیوٹ کا قیام 1958 میں ہوا تھا. یقیناً یہ 50 سال سے اوپر کا، یعنی 57 سال کے عرصے سے آپ لوگ پاکستان میں کام کر رہے ہیں. جی بالکل. اور رہا سوال گوتھے انسٹیٹیوٹ آخر کیوں قائم کیا گیا، یہ بھی تو ایک سوال ہے جی. تو دراصل گوتھے انسٹیٹیوٹ کا جو کام ہے وہ ہے جرمن ثقافت سے لوگوں کو روشناس کرانا اور جرمن زبان کو پروموٹ کرنا. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمارے 2 کام ہیں. یعنی کہ ہم پاکستان
میں رہتے ہوئے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جرمن ثقافت کیا ہے. اور دوسری جو بات ہے اور جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ جرمن زبان سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے گوئتھ انسٹیٹیوٹ میں آ سکتے ہیں اور آ کے جرمن زبان سیکھ سکتے ہیں. کیونکہ بہت سارے طالب علم ہیں جو شاید انگلینڈ میں یا امریکہ میں تعلیم نہ حاصل کرنا چاہ رہے ہوں, لیکن ان کا شوق ہو جرمنی جا کے تعلیم حاصل کرنا. علامہ اقبال کی پیروی کرتے ہوئے. بالکل. دیکھیے, سب سے اگر دیکھا جائے تو ہم علامہ اقبال کو بالکل نہیں بھلا سکتے ہیں. انہوں نے جرمنی سے کی اور ان کے نام پر ہائیڈلبرگ میں ایک سڑک بھی ہے. تو اگر دیکھا جائے اس حوالے سے, تاریخی حوالے سے, تو پاکستان کا جرمنی سے جو تعلق ہے وہ کافی پرانا ہے, غالباً ہماری انڈیپینڈنس سے پہلے سے. صحیح, ہماری آزادی سے پہلے سے. بالکل. اور بالکل آپ نے دو باتیں کہیں بڑی بنیادی, مجھے اس میں سے ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ گوئتھ انسٹیٹیوٹ کے جو اغراض و مقاصد آپ نے بیان کیے کہ جناب جرمن کلچر کا فروغ اور جرمن زبان سکھانے میں آپ کا کردار ہے اور آپ لوگ سکھا رہے ہیں, ہم کیوں سیکھیں جرمن جناب؟ سیدھا سا سوال میرا. ہاں, یہ سوال اکثر جرمن ہی کیوں کیا کرتے ہیں, جرمن ہی کیوں سیکھیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے, بہت اہم سوال ہے. دیکھیے, جب ہم یورپ کے ممالک کی بات کریں گے یا کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ یورپ کے تمام ترقی یافتہ ممالک میں جرمنی کی حیثیت سب سے اوپر ہے. یعنی کہ جرمنی جو ہے وہ وہاں کا سب اہم ترین ملک ہے. معاشی طور پہ جو ہے وہ صرف معاشی طور پہ نہیں, بلکہ آپ دیکھیں جتنی بھی سائنسی ترقی ہوئی, میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. مثال کے طور پر ٹی وی جرمنوں نے ایجاد کیا. ایون کمپیوٹر کی ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ذہن میں امریکہ آتا ہے, وہ جرمنوں کی ایجاد ہے. MP3 پلیئر جو آج کل آپ روزانہ استعمال بھی کرتے ہیں, جرمنوں کی ایجاد ہے. اور جب ہم گاڑیوں کی بات کریں گے تو جرمنی کی گاڑیاں جیسے کہ آؤڈی ہے, مرسڈیز ہے, BMW ہے, فاکس ویگن ہے, یہ ساری بہترین گاڑیاں ہیں اور دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. آٹو موبائل انڈسٹری تو ان کی بہت مشہور ہے, معروف ہے. بالکل. تو ان ساری چیزوں کو, اس کے علاوہ ریسرچ کے حوالے سے, سائنس کی ریسرچ کے حوالے سے ان کا بہت بڑا کام ہے. صحیح. تو جب ہمارے طالب علم یہاں پر, خاص طور پر جو انجینئرز ہیں یا جن کا تعلق نیچرل سائنسز کے سبجیکٹس ہے, جب وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے کہیں جانا چاہتے ہیں تو آج کل یہ رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ وہ جرمنی جاتے ہیں. اور انجینئرز کے لیے جرمنی میں سمجھتا ہوں اس وقت دنیا کا بہترین ملک ہے جہاں پر جا کر وہ اب مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی نالج میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں. انجینئر جو ہیں ان کے لیے یعنی ایک جنت کا مقام رکھتی ہے جرمنی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اگر کیا جائے. ہاں, اسٹوڈنٹس کی جنت. بالکل اس حوالے سے اگر مستقیم آپ کہتے ہیں تو بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ان کے حوالے سے وہ جرمنی ایک جنت ہے. صحیح. اچھا, جب گوئتھ انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے دو باتیں آپ نے بتائیں کہ جناب جرمن لینگویج اور جرمن ثقافت کو ہم جوڑتے ہیں زبان کے ساتھ. تو ثقافت تو ظاہر ہے ہر خطے کی مختلف, ہر ثقافت کا ایک الگ رنگ ہے, الگ خوشبو ہے, الگ اس کا ماحول ہے. جرمن ثقافت جو ہے, یہ سوال میں آپ سے چھوڑے جا رہا ہوں, ایک بریک ابھی ہم لیں گے, اس کے بعد اس جرمن ثقافت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے, پھر تفصیل سے آپ سے میں جواب طلب کروں گا. جناب ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے, پھر مزید گفتگو کو جاری و ساری رکھیں گے. سنتے رہیں FM 100, ہمارے ساتھ رہیں. This program is brought to you by Goethe Institute, Karachi. ویلکم بیک جناب, آپ سن رہے ہیں FM 100 کے کراچی اسٹوڈیو سے پروگرام ویلکم جرمنی کے ساتھ. میں ہوں مستقیم غوری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں گوئتھ انسٹیٹیوٹ کراچی کے لینگویج ڈپارٹ کے ہیڈ جناب محترم شمیم منظر صاحب. گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے, بات چیت کر رہے تھے, جرمن لینگویج کے حوالے سے بھی بات چیت کی اور جرمن ثقافت کے حوالے سے میں ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا منظر صاحب کے لیے. جناب جب ثقافت کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہر خطے کی الگ ثقافت ہے. جرمن ثقافت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, وہ کتنی رچ ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ دیکھیے, کیونکہ زبان اور ثقافت ایک دوسرے سے نتھی ہیں, جڑے ہوئے ہیں. بالکل مستقیم, آپ نے پہلا جواب تو خود ہی دے دیا اور میں اسی پہ آ رہا تھا. نہیں, بڑا اچھا, مجھے اچھا لگا. دیکھیے, جب ہم ثقافت کی بات کرتے ہیں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ثقافت کیا ہے, یہ سوال کرنا چاہیے. دیکھیے, ہر زبان کا تعلق ثقافت سے ہوتا ہے. اسی طرح سے جب گوئتھ انسٹیٹیوٹ میں ہم کہتے ہیں کہ آپ جرمن زبان سیکھیں ہمارے پاس,
تو ہم نے لکھا ہوا ہے کہ جرمن زبان سیکھیں اور جرمن ثقافت سے روشناس ہو جائیں. صحیح ہے نا, یہ ہمارا سلوگن بھی ہے. جہاں تک جرمن ثقافت کی بات ہے تو دیکھیے ثقافت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ثقافت کا تعلق صرف رہن سہن سے ہی نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کا تعلق موسیقی سے بھی ہوتا ہے, اس کا تعلق ادب سے بھی ہوتا ہے, اور بہت ساری دوسری چیزیں ہیں. تو میں بات کروں گا موسیقی اور ادب کی. تو اس حوالے سے یقیناً جرمن ثقافت اس وقت پورے یورپ بلکہ میں سمجھتا ہوں پورے دنیا میں موسیقی کے حوالے سے پہلا مقام رکھتی ہے. دیکھیے وہاں کے مشہور جو موسیقار گزرے ہیں اس میں موزارٹ ہے, اس میں بیٹھوون ہے, یہ باخ ہے, واگنر ہیں. یہ وہ موسیقار ہیں, کمپوزر ہیں جنہوں نے سینکڑوں سال, کئی سو سال پہلے موسیقی کو کمپوز کیا, لازوال دھنیں ترتیب دی, بالکل جو آج بھی سکہ رائج الوقت ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ڈرامے کے حوالے سے اس میں گوئٹے کا نام آتا ہے, اور گوئٹے کا بہت بڑا کردار ہے, اسی لیے ہم نے اپنے انسٹیٹیوٹ کا نام گوئٹے انسٹیٹیوٹ رکھا ہے. ولفگانگ فن گوئٹے فرینکفرٹ میں پیدا ہوئے تھے, اور وہ ناول نگار تھے, شاعر تھے, فلاسفر تھے, وکیل تھے, ڈرامہ نگار تھے, اور ان کا ایک ڈرامہ فاؤسٹ کے نام سے پورے دنیا میں مشہور ہوا. لہذا اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم شیکسپیئر کے ڈراموں کی بات کرتے ہیں, شیکسپیئر کے بعد اگر کسی ڈرامہ نگار کا نام اس دنیا میں لیا جاتا ہے تو وہ ولفگانگ فن گوئٹے ہے, اور ان کا ڈرامہ ہے فاؤسٹ. اور یہ بھی ایک لازوال جو کہ ایک شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فریڈرش شیلر, جی ہاں, شیلر کا ایک ڈرامہ رابر جی 200 سال پہلے وہ لکھا گیا. اور جسے اسی حوالے سے جو ہے تو مجھے ایک بات بھی, کیونکہ فریڈرک شیلر کا جو ڈرامہ رائبر, قزاق, پائریٹ, بالکل ٹھیک ہے نا, اس کو اردو کے قالب میں بھی جناب محترم شمیم منظر صاحب نے اس کو ڈھالا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے. مجھے جو ہے اس کو پڑھنے کا اتفاق ہوا. اور ویسے تو آپ کے کئی ادبی کام ہیں, کارنامے ہیں. فریڈرک شیلر کی اگر بات کریں, اس کو کس مقام پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں فریڈرک شیلر کا ڈرامے کے حوالے سے بہت بڑا مقام ہے. اس کے علاوہ صرف ڈرامہ ہی نہیں بلکہ وہ ایک بہت اچھے شاعر بھی تھے. ٹھیک ہے. اور ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ گوئٹے کے ہم عصر تھے. گوئٹے کے ہم عصر بھی تھے ساتھ ساتھ. بالکل. تو اور یہ وقت جو ہے یہ گوئٹے کا بھی وہی وقت ہے, فریڈرک شیلر کا بھی وہی وقت ہے, اور یہ دونوں ایک ساتھ مرکزی یورپ میں ابھر کے سامنے آئے. ہم اثر بھی تھے اور ایک ساتھ ابھر کے سامنے آئے. اور اس زمانے میں کیونکہ ایک دور تھا فرانسیسی ادب کا, وہ جو مطلب انہوں نے یہ ایک بالکل نیا ٹرینڈ لے کر آیا, اور گوئٹے اور شیلر کی وجہ سے جرمن ادب جو ہے وہ پورے یورپ میں پھیل گیا. اور صرف یورپ میں ہی نہیں بلکہ براعظم امریکہ میں بھی اور براعظم ایشیا میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم جرمن ادب کی بات کریں گے تو گوئٹے اور شیلر کے بغیر یہ گفتگو نامکمل ہے, ادھوری. بالکل. اچھا منظر صاحب, جس طرح ہم جرمن ثقافت کی بات کر رہے ہیں, لینگویج کی بات کر رہے ہیں, اور اگر میں طالب علموں کے حوالے سے بات کروں, ان کے نقطۂ نظر سے بات کروں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جرمن زبان ان کے لیے, خاص طور پہ ہمارے پاکستانی طلباء و طالبات کے لیے, اور دوسرے لوگ وہ کون ہو سکتے ہیں جن کے لیے زبان کا سیکھنا موضوع ہے اور ضروری ہے؟ وہ کون کون افراد ہو سکتے ہیں؟ طالب علم تو ہیں ہی, دوسری بات, مگر ان کے علاوہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو میں سمجھتا ہوں ہمارے جو طالب علم ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جرمنی جانا چاہتے ہیں, ان کو جرمن زبان ضرور سیکھنی چاہیے. پھر بہت سارے حضرات خاص طور پر جو تجارت سے جو منسلک ہیں, بزنس جو کر رہے ہیں, جی ہاں, اور جن کا تعلق جرمنی سے ہے اور جرمنی میں وہ تجارت بھی کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ جرمن زبان ضرور سیکھیں تاکہ وہ اپنے کلائنٹس سے بہتر طور سے گفتگو بھی کر سکیں, ان کے ساتھ ڈیلنگ بھی ان کی اچھی ہو جائے گی. پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پروفیشنلز ہیں, کام کرنے والے, خاص طور پہ انجینئرز جو یہاں مختلف جرمن کمپنی میں کام کرتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ جرمن زبان ضرور سیکھیں.
اس کے علاوہ جن کا تعلق بزنس مینجمنٹ سے ہے یا جو MBA کرتے ہیں یا BBA کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ جرمن زبان سیکھیں. لیکن سوال پھر آپ مجھ سے کر لیں گے, اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے کریں میں خود ہی سوال کر لیتا ہوں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بزنس مینجمنٹ کے لوگوں کو جرمن کیوں سیکھنی چاہیے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی کے علاوہ ایک اور غیر ملکی زبان ضرور سیکھنی چاہیے. یعنی انگریزی کے علاوہ ایک اور غیر ملکی زبان ہر انسان کو سیکھنی چاہیے. ہر انسان کو سیکھنی چاہیے. اچھا. زبان سیکھنے سے آپ کے سوچ کا دائرہ جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے. درست. دیکھیے آپ جتنی زبانیں سیکھتے ہیں آپ بہتر طریقے سے سوچنے کے قابل ہو جاتے ہیں. بالکل. کیونکہ مختلف زبانوں کے ذریعے سے آپ کا رابطہ مختلف ثقافتوں سے ہونے لگتا ہے. صحیح, بالکل صحیح. اور جتنا علم آپ کے پاس ہوگا آپ اتنے ہی بہتر طریقے سے گفتگو بھی کر سکیں گے اور سوچ بھی سکیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی کے بعد اگر کوئی دوسری زبان جو میں کہوں گا مشورہ دوں گا سیکھنے کے لیے تو وہ یقیناً جرمن ہونی چاہیے. کیونکہ جناب جرمن ایک بڑی زبان ہے, جرمن ثقافت بھی بڑی رچ ہے, اور زبان کے حوالے سے جس طرح ادبی ذخیرہ ہے جرمن ادب میں, آپ نے چند نام بھی گنوائے. ایک اور سوال یہ بنتا ہے اس حوالے سے کہ جب پاکستان میں اسٹوڈنٹ سیکھنے کے لیے انسٹیٹیوٹ میں آتے ہیں تو جو گوئتھے انسٹیٹیوٹ ہے وہاں کا تعلیمی معیار کس طرح کا ہے؟ ان کو کس طرح آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, کس معیار کی لینگویج سکھاتے ہیں, اور وہ آپ کے پاس سیکھنے کے بعد زبان وہ کس قابل ہو جاتا ہے کوئی کورس کرنے کے بعد؟ مثال کے طور پہ کئی کورسز ہوں گے. جی یہ آپ نے بڑا ہی اچھا اور بڑا ہی اہم سوال کیا ہے اور اس پہ ہمیں یقیناً کیونکہ بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں جو انگلش لینگویج سکھا رہے ہیں. جی ہمارے پاس آتے ہیں 2 مہینے میں ہم آپ کو 2 مہینے میں روانی سے انگلش بولیں, 2 مہینے میں تو صحیح سے بندہ گرامر نہیں پڑھ سکتا. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. دیکھیے گوئتھے انسٹیٹیوٹ کا جہاں تک تعلق ہے ہمارا جو جرمن لینگویج ڈپارٹمنٹ اور جو ہمارے جتنے بھی ٹیچرز ہیں یا اساتذہ کرام ہیں ان سب کی ٹریننگ جرمنی میں ہوتی ہے. جرمن لینگویج ٹیچرز ٹریننگ جو ان کی ٹریننگ ہے وہ جرمنی میں ہوتی ہے ٹیچرز کی. جی ہاں, اور پھر یہ ایک دفعہ نہیں ہوتی, ان کو بار بار مختلف جو سیمینارز ہیں ان میں جرمنی بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ریفریش کر سکیں, انہانس کر سکتے ہیں اپنی اسکلز کو. کیونکہ آئے دن نئی میتھڈولوجی آتی رہتی ہے, نئے طریقے دریافت ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آج کل ہمارے یہاں اسمارٹ بورڈ استعمال ہو رہا ہے. اب ایک ٹیچر جو ہے جو پہلے بلیک بورڈ پہ کام کیا کرتا تھا, اب وہ جب وہ اسمارٹ بورڈ پہ آ کے لینگویج سکھائے گا تو اس کی میتھڈولوجی میں فرق بالکل آئے گا. تو اس حوالے سے ہم اپنے ٹیچرز کو ٹرین کرتے رہتے ہیں اور ہمارے ٹیچر ہمیشہ اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں اور جو کتابیں ہم استعمال کرتے ہیں, جو انفارمیشن ہم اپنے طالب علموں کو دیتے ہیں وہ بالکل کرنٹ ہوتی ہیں, اپ ڈیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہیں تاکہ ان کو, اور جو زبان وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ وہی زبان ہوتی ہے جو آج کے جرمنی میں بولی جا رہی ہے. صحیح. کتنے قسم کے کورسز ہیں جو گوئتھے جو ہے تو اسٹوڈینٹس کو یا دوسرے لوگوں کو بتاتا ہے, پڑھاتا ہے, سکھاتا ہے؟ ویسے تو 6 لیول ہوتے ہیں. 6 لیول ہیں لینگویج کے. یہ A1, A2, B1, B2, C1, C2, لیکن ہم یہاں گوئتھے انسٹیٹیوٹ کراچی میں A1 سے لے کے C1 لیول تک کے کورس کراتے ہیں. A1 کو اگر میں سوچوں پوچھوں آپ سے کہ مطلب A1 کیا ہے, ایک عام انسان اگر جاننا چاہے اسٹوڈینٹ کہ سر یہ A1 کیا ہے؟ دیکھیے A1 لیول وہ لیول ہے جس کے لیے آپ کو سب سے پہلے 140 گھنٹے چاہیے, اور 140 گھنٹے کے بعد آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ جرمنی میں ہیں تو آپ شاپنگ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں, آپ راستہ دریافت کر سکتے ہیں, آپ اپنے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ آپ کون ہیں, کیا کرتے ہیں, کہاں رہتے ہیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ ایک آدمی A1 لیول کے بعد پرفیکٹ ہو جاتا ہے یہ بالکل غلط بات ہوگی. رائٹ. لیکن وہ 140 گھنٹے کے بعد وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں گفتگو کر سکے, وہ راستہ دریافت کر سکے, وہ چھوٹی جو اسمال ٹاک ہے رائٹ اس میں سمپل سینٹینسز جو ہیں وہ بول سکے. بالکل اپنے کچھ خیالات کا اظہار, کچھ پوچھنا ہے وہ کر سکتا ہے. اور A2 جو ہے اس سے قدرے آگے کا لیول. جی ہاں, وہ پھر اس کے بعد کا لیول. اور A2 کے بعد اس کا کتنا دورانیہ ہے, کتنے آورز ہیں؟ اس کے بھی 140 گھنٹے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے طالب علم اچھی خاصی جرمن بولنے لگتے ہیں A2 کے بعد. جی ہاں. اور پھر B1 ہے وہ 160 گھنٹے ہیں مزید. اور B1 کے بعد آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ لکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, اور آپ کو گفتگو کرنے میں آپ کسی بھی ٹاپک پہ گفتگو کر سکتے ہیں. صحیح.
اور پھر B2 وہ اس سے بھی اگلا, وہ اس سے بھی آگے ہے. اور پھر یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ B2 اور C1 جو ہے وہ ماسٹر لیول آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اور C2 لیول جو ہے دراصل وہ نیٹو اسپیکر کا ہوتا ہے. C2 جو ہے تو وہ نیٹو, C2 کر لیا اگر آپ نے C2 کر لیا تو آپ ایک طرح سے نیٹو اسپیکر آپ, یعنی دوسرے لفظوں میں آپ جرمن ہو گئے. ہاں, زبان کے حوالے سے, زبان کے حوالے سے وہ مادری زبان ہو گئی. جی ہاں, کیا بات ہے جناب. تو یہ تو مدارج ہیں, A1 A2 B1 B2 C1 C2. اچھا, ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ ظاہر سی بات ہے, انسٹیٹیوٹس جو ہیں جو لینگویجز سکھاتے ہیں کافی کاسٹلی ہوتے ہیں. ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نہ تو آتا ہے کیونکہ کافی مہنگے. کیا یہ کانسیپٹ صحیح ہے, یہ پرسپشن صحیح ہے آپ لوگوں کے متعلق کہ بہت مہنگا انسٹیٹیوٹ ہے یہ؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے. اچھا, اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ایک کورس 140 گھنٹے کا کورس, آپ آورس کو دیکھیں, 140 گھنٹے کا گھنٹوں کو کاؤنٹ کریں. اوکے, ٹھیک ہے. تو وہ اگر اس کورس کی قیمت 21,000 روپے ہے تو آپ کسی اور ادارے میں جہاں آپ انگریزی سیکھتے ہیں یا کچھ اور سیکھتے ہیں, آپ ان گھنٹوں کو کاؤنٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اگر وہ ہفتے میں آپ کو 8 گھنٹے پڑھا رہے ہیں اور مہینے کے آپ سے وہ 8,000 روپے لے رہے ہیں, صحیح, تو 32 گھنٹے کے آپ 8,000 روپے دے رہے ہیں. تو اور یہاں آپ ہمارے پاس 140 گھنٹے کے 20,000 دے رہے ہیں, تو ہم سستے ہوئے نا پھر. اچھا, ایک چیز اور بھی جاننا چاہوں گا میں کہ جب ہم بات کرتے ہیں, جیسے آپ نے 20,000 21,000 روپے بتائے, اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ چاہتا ہے کہ وہ یہاں پہ لینگویج نہ سیکھے, وہ وہاں جا کے ایڈمیشن لے لیتا ہے اور وہاں جا کے سیکھے, تو وہ جو ہے وہ کتنا فرق آئے گا اس دورانیے میں, اس کی کاسٹنگ میں کتنا فرق آئے گا؟ نہیں, کاسٹنگ میں تو اچھا خاصا فرق ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے, وہی ایک کورس جو آپ یہاں پر کرتے ہیں وہ اگر 21,000 کا ہے, جی, تو وہی کورس اگر آپ جرمنی میں کریں گے تو وہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب پڑے گا. اوہ مائی گاڈ, اتنا فرق. بالکل اتنا ہی فرق. تو جناب, اگر آپ جرمنی جانا چاہتے ہیں, چاہے اسٹوڈنٹ ہوں چاہے بزنس مین ہوں, تو لینگویج جو ہے وہ گویتھے انسٹیٹیوٹ سے ہی پڑھ کے جائیں, سیکھ کے جائیں, سرٹیفکیٹ کورس مکمل کر کے جائیں, تاکہ آپ کو جو ہے وہاں جرمنی میں جو ہے پیسے زیادہ خرچ نہیں کرنے پڑیں اور آپ کے گزر اوقات بہتر طریقے سے ہو سکیں. یہ پروگرام جناب جاری و ساری رہے گا. کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی 8 بجے سے لے کے شب 8:30 بجے تک. پروگرام ویلکم جرمنی میں, یہ پروگرام آپ جمعہ, ہفتہ اور اتوار شب 8 بجے سے 8:30 بجے تک سماعت کر سکتے ہیں FM 100 کراچی کے اسٹوڈیوز سے. جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. This program was brought to you by Goethe Institute, Karachi.